जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आपने वीडियो देखा सेलिब्रेशन का। दोस्तों, ये सेलिब्रेशन कुछ आम सेलिब्रेशन नहीं है, बहुत ख़ास सेलिब्रेशन का वीडियो है ये उस सेलिब्रेशन का वीडियो है जिसकी कोशिश की जा रही है बहुत दशकों से कि अगर ये चीज़ दुश्मनी ख़त्म हो जाती है तो विश्व शांति के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। जी हाँ, ये वीडियो जो है सऊदी अरब और इज़राइल के बीच पीस टॉक के मद्देनज़र ये सेलिब्रेशन का वीडियो है। और जो पीस टॉक चल रहा है अमेरिका द्वारा, जो सऊदी अरब और इज़राइल के बीच में, जो अमेरिका मैंडेट कर रहा है जिसको, और जो पीस टॉक की जो इम्प्लीमेंट की जा रही है, आगे बढ़ रहा है जिस तरह से, उसका एक सेलिब्रेशन पार्टी है। और एक खबर ऐसी आ रही है कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है सऊदी अरब का दौरा किए हैं, सीक्रेट दौरा कहा जा रहा है, क्राउन प्रिंस से मिले हैं। ये गार्डियन का आप देख सकते हैं, मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे आर्टिकल। और बहुत ही अच्छी बात है, दुनिया के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी अगर ये पीस टॉक कंप्लीट हो जाता है और आगे पॉजिटिव वे में जाता है तो दुनिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ कहलाएगी। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं किनको हजम नहीं हो रही है। एक हमारे पड़ोसी हैं, एक तुर्की जी हैं और एक मलेशिया साहब है। तो तीनों को जो है ये चीज़ें हजम नहीं हो रही है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि विश्व में शांति हो जाएगा तो इनका फिर जो टेररिज्म का जो इनका जो साथ रहा है हमेशा से, जो पैदावार रही है, वो कैसे चलेगी अगर दुनिया में शांति हो गई एक बार तो ये लोग उन चीज़ों से परेशान हैं। उनको हजम ही नहीं हो रही ये चीज़ कि कैसे हो सकता है। और देखते हैं एक वीडियो कि इस पर ये क्या सोच रहे हैं हमारे पड़ोसी देश। वीडियो चालू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटे को दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सारी वीडियो हमारे उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए चलते हैं वीडियो की और अली मोहम्मद ख़ान साहब, आपको पता ही है इंटरनेशनल मीडिया में कुछ खबरें आ गई हैं और इजरायली टीवी चैनल्स पर कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं वो नमूदार हो रहे हैं और वो बहुत खुलकर एक स्टैंड ले रहे हैं। सुने ज़रा, पिछले दिनों एक पाकिस्तानी टीवी एंकर मुबशर लुकमान साहब ने एक इजरायली टीवी चैनल पे क्या कहा है। Israel is not a dream, it's a reality. It's a very important country. It is a very, very vibrant country. The Israeli nation is a great nation. I have no doubts about that. In their own way, they are fighters, they are survivors. And Pakistan is a great country as well. Pakistan is a surviving country. And Pakistan in its own right has many accolades. So I think if Israel and Pakistan ever have to shake hands, it cannot be due to a third party. It must be directly. We don't need to be subservient to anyone, be it United States, be it Saudi Arabia, be it anyone for that matter. So when the time comes, if the time comes, I think both of us can do it directly. अली मोहम्मद ख़ान साहब, आपका भी इस पर स्टेटमेंट मैंने सेनेट में सुना था, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन तासुर ये मिल रहा है कि शायद पाकिस्तान पर उसके कुछ दोस्त ममालिक का दबाव है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। ये जो जिन साहब की आपने अभी ये बयान सुनाया है, ये जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, जी मैं रिस्पेक्ट करता था, लेकिन ये जो मैंने इससे सुना है, इसको शर्म आनी चाहिए, इसको शर्म से डूब मरना चाहिए। और इस आदमी को मैं समझता हूँ कि इसको पाकिस्तान में अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहिए। जिस तरह इसने गुफ्तगू की है, आप कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले कि इसराइल बड़ा कोई दुनिया का अच्छा मुल्क है? ये जो रोज़ वहाँ पे फ़लस्तीनियों के सर चटखे जाते हैं, इसराइली टैंकों के नीचे जब उनको कुचला जाता है, जब वहाँ बेहुरमतियाँ होती हैं और जो हमारा बैतुल मुक़द्दस उनके कब्ज़े में है, आप ये कौन सी बात, ये किस दुनिया के हम लोग हैं? देखें, मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि मेरे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने वो बात की है जो हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। वो क्या है? उन्होंने कहा है कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड से हटते ही नहीं हैं। और मेरे लिए वज़ीर आज़म साहब की बात जो है, उससे भी ज़्यादा अहम किसकी बात है? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। क़ायद आज़म के दिल के बड़ा करीब था कश्मीर और मसला फ़लस्तीन, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की थी
کہ اسرائیل از دا الیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ، اسرائیل جو ہے وہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا اور جب تک جو ہے مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا. اور دیکھیں مسئلہ فلسطین جو ہے جو آپ کے یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے مطابق جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل اس ریزولوشن کے مطابق ہو کہ فلسطینیوں کو ان کا حق حاکمیت ملے اور بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہو، اسی کے ساتھ تو مسئلہ کشمیر بھی لتی ہے. اگر آپ مسئلہ فلسطین سے پیچھے ہٹتے ہیں تو مسئلہ کشمیر بھی پھر چلا گیا ہاتھ سے. یہ کون لوگ ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ میں آن ریکارڈ یہ بات کی تھی جب تک ایک بھی غیرت مند پاکستانی زندہ ہے، جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا اور جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور مجھے پتہ ہے اس طرح کی باتوں کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. لوگوں نے قیمت چکائی ہے، کیا ہو جائے گا کہ علی محمد نہیں رہے گا، 100 اور پیدا ہو جائیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1969 تھا شاید جب پیرس کے سوربون یونیورسٹی میں ڈیوڈ بن گوریون جو ان کا وزیر اعظم تھا اس نے کہا تھا، اسرائیل کے وزیر اعظم نے، کہ پاکستان ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کو ہم نے عسکری فکری لحاظ سے عسکری اور فکری لحاظ سے نہیں اٹھنے دینا، اور اس کام میں ہمارا فطری حلیف ہندوستان ہے کیونکہ اس کو توڑ کے پاکستان بنائے وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہاں چند ٹکوں کے لیے لوگ جو ہے یہ اپنا لیکن اس پرنسپل سٹینڈ سے پیچھے ہٹتے ہیں. احسن اقبال صاحب، پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا، لیکن اسرائیل کو انڈیا کا ایک اتحادی سمجھا جاتا ہے، تو انڈیا کا ایک اتحادی کم کرنے کے لیے اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لے تو اس میں پاکستان کا نقصان ہی فائدہ ہے. یہ ان لوگوں کا آرگومنٹ ہے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حامی ہیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے حامد صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان انڈیا جتنی مارکیٹ ہے بڑی، یہ بات کہنا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا تو انڈیا اسرائیل کا الائی نہیں رہے گا یا اس کی وہاں پہ دلچسپی نہیں رہے گی، یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ اپنی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ اصولوں پر رکھی تھی جو قائد اعظم نے ہمیشہ ہمارے لیے متعین کیے تھے. میں اس کی آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. دنیا کی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے چین سے اور امریکہ سے بیک وقت بہترین تعلقات تھے جب ماضی میں چین اور امریکہ ایک دوسرے کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ہم نے یہ بیلنس قائم رکھ کے دکھایا کہ ہم دونوں کے بہترین دوست ہو سکتے ہیں اور ہمارے تعلقات چین اور امریکہ سے ایک دوسرے سے نتھی نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ عالم اسلام میں آ جائیں تو ہمارے ایران اور سعودی عرب دونوں سے بہترین تعلقات ہوتے تھے اور وہ کسی ایک کی قیمت پہ دوسرے کے ساتھ نہیں تھے اور دونوں اس بات کو سمجھتے تھے اور اس کا اعتراف بھی کرتے تھے. اس پچھلے 2 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہم اس بیلنس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، جس کا سب سے بڑا جو نشانہ بنا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم نے 2 جنگیں لڑی. ہمارے بہادر فوج میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے جو بحث شروع ہوئی ہے یہ کیوں شروع ہوئی ہے اور آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہو اور میں نے تو اس حوالے سے اپنی ٹویٹ بھی کی اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں یہ بات شاید آج سے 5 یا 10 سال کے بعد ریکارڈ پہ آ جائے گی کہ پی ایم ایل این کی حکومت کو دھاندلی کے ذریعے جو نکالا گیا اس کے پس پردہ بعض جیو پولیٹیکل امپیریٹیوز تھے جن کا ایک نشانہ سی پیک بنا، دوسرا نشانہ کشمیر بنا، ہو سکتا ہے حاکم بدن کہ اس کا تیسرا نشانہ اسرائیل کی ریکگنیشن بھی ہو. کوکر صاحب، آپ کی پارٹی کے جو بانی چیئرمین تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہ تو پیلسٹینین کے کاز کے بہت بڑے سپورٹر تھے اور انہوں نے تو جو عرب اسرائیل جنگ تھی 73 کی اس میں پاکستان ایئر فورس بھی بھیجی تھی اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کیونکہ عالم اسلام کو متحد کر رہے تھے تو اس لیے ان کو بہت زیادہ سزا ملی. تو آج کے دور میں جب یہ اچانک ایک بحث شروع ہوگی اور اسرائیل اور سعودی عرب کے بھی تعلقات بن رہے ہیں، یو اے ای کے بھی تعلقات بن رہے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے، ایک اگر اس کو بالکل سم اپ کیا جائے تو پاکستان کو اسرائیل کو اس وقت تک ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے جس وقت تک وہاں پر کیونکہ یہ اپارتھائڈ رجیم ہے. پیلسٹینینز کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں پچھلے 7 دہائیوں سے اور اقوام متحدہ کی ریزولوشن جن کا ہمیں بہت بھاشن دیا جاتا ہے لیکن جب مسلمانوں کا کے متعلق وہ ہوں، ان کی امپلیمنٹیشن کے متعلق ہوں، ان کے رائٹس کے متعلق ہوں، تو چاہے روہنگا ہوں، چاہے کشمیری ہوں، چاہے فلسطینی ہوں،
تو وہ انٹرنیشنل لا اور بین الاقوامی ادارے خاموش ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کو تو اسرائیل کو قطعاً ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے. ہمارے فلسطین اور کشمیر یہ دو ہمارے کلیکٹیولی مسلم دنیا کے بہت بڑے مسائل ہیں, اور جب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوتا ہم کسی بھی اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. اچھا ایک میں صرف یہ کہتا چلوں حامد بھائی کہ اس وقت جو پاکستان کے اوپر پریشر ہے, ہمیں یہ بات بھی کھل کر کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اوپر پریشر بھی اس کے دوستوں کی جانب سے ہے, یا وہ ممالک جو ماضی میں پاکستان کے دوست رہے ہیں اور شاید اب جن سے تعلقات کوئی ٹھیک نہیں ہے. سعودی عرب, آپ بھی سمجھ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ یو اے ای متحدہ عرب امارات نہیں ریکگنائز کر سکتا تھا اسرائیل کو اگر سعودی عرب کی اس کو پشت پناہی حاصل نہ ہوتی. مختلف جو چند اسلامی ممالک نے جو یہ ریسنٹ ویو چلی ہے اسرائیل کو ریکگنیشن دینے کی, یہ ایک شفٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایران کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. اور بات اور اگر ہم اس پریشر میں آئیں گے, اور ابھی تک بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس پریشر میں ہم نہیں آئے, اسی وجہ سے ہم سے جو $3 بلین کی جو فیسلٹی تھی اس میں سے شاید $1 بلین مانگ لیا گیا واپس. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے. اچھا اب اس پہ مختصراً میں چاہ رہا ہوں, میرے پاس ٹائم کم ہے. احسن اقبال صاحب, آپ ایگری کر رہے ہیں جو علی محمد خان صاحب نے کہا ہے اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب تک کشمیر کے لوگوں کو اور فلسطین کے لوگوں کو ان کا بنیادی حق نہیں ملتا, پاکستان اپنی فورن پالیسی کے اندر ان دونوں چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور فلسطین کے لوگوں سے ہماری کمٹمنٹ آج کی نہیں ہے, یہ قائد اعظم علیہ رحمہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر کے ٹائم سے فلسطین کے لوگوں سے پاکستان کی کمٹمنٹ ہے. اگر فلسطین کے لوگوں کو ان کا حق مل جائے اور وہ کسی سیٹلمنٹ کے اوپر آمادہ ہو جائیں تو پھر ہم بھی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب چلیں, اس ایشو پہ تو گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک نظر آئی نا آج. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, اور فلسطین خاص کر بیت المقدس کے لیے ہر پاکستانی کا, ہر مسلمان کا سر حاضر ہے. دوسرا یہ, اس کو صرف اسرائیل عرب تنازع کی اس کے نہ دیکھا جائے, وہ ان کے اپنے معاملات ہیں جو بھی ملک کرتا ہے. ہمارے کچھ دوست ملک ہمیں ان پہ کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے جو آپس میں ان کے لیکن ہم اس کو ایز اے پاکستان دیکھتے ہیں. بیت المقدس جتنا کسی عربی کا بیت المقدس قبلہ اول, اتنا ہی علی محمد اور حامد میر صاحب کا بھی, اتنا احسن اقبال صاحب اور مصطفیٰ نواز بھائی کا بھی ہے. جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا, جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا, اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خود ہی بیچ دیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, احسن اقبال صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. اور چلتے چلتے آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم جو یوم پاکستان مناتے ہیں 23 مارچ 1940, 23 مارچ 1940 کو صرف ہم نے ایک علیحدہ مملکت کے حق میں قرارداد منظور نہیں کی تھی لاہور میں. فلسطینیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے. 23 مارچ 1940 کی یہ بھی ایک قرارداد علامہ نے فرمایا تھا. تو جس طرح علامہ کا ایک شعر ہے نا, اس حوالے سے بڑا فٹ بیٹھتا ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے, ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نمن. اچھا بہت بہت شکریہ. اور میں بات اپنی کنکلوڈ کر رہا تھا, علی محمد خان صاحب نے بیچ میں علامہ اقبال کا شعر سنا دیا ہے. حکومت اور اپوزیشن اس مسئلے پہ متحد ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا, پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے. کوئی بھلے جتنے مرضی انٹرویو دیتا رہے, کسی کو بھی دیتا رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.